महबूब कौन? ख़वातीन व हज़रात, जब ईद आती है तो इसकी अपनी खुशी होती है। एक इसके साथ बहुत ही छोटी छोटी ईदें वाबस्ता होती हैं जो माजी में एक पुरानी लड़ी के साथ लटकती रहती हैं। एक ज़माना होता है या एक ज़माना था जब हम अपने बाप की उंगली पकड़कर ईद पढ़ने जाते थे। फिर ये वक्त आया कि हम उंगली छुड़वा के बिल्कुल आज़ाद होकर नौजवान लड़कों की तरह अकेले अकेले ईद पढ़ने जाने लगे अपने दोस्तों के साथ। फिर ये वक्त आया अपने बच्चों की उंगलियां पकड़ के बहुत सारी ईदें हुई। फिर ये वक्त आया कि अपने बच्चों के बच्चों के साथ ले जाकर और इन्होंने पीछे मुड़ मुड़ कर अपने बापों को ये कहकर कि दादा बहुत पीछे रह गया, आहिस्ता चलो। फिर भी हम ईदें पढ़ने गए। इस ईद के रिश्ते से मुझे बात याद आई। आज से ठीक 22 वर्ष पहले मैं अपनी मस्जिद की चारदीवारी से ईद पढ़ के निकल रहा था और हम लोगों से मिल रहे थे। जब आप ईद की नमाज पढ़ चुके होते हैं तो फिर अपने दोस्तों, साथियों, अजीज़ों, दूसरे नमाजियों से गले मिलते हैं और एक ख़ास अंदाज का मानिका करते हैं। एक दफ़ा सर इधर एक दफ़ा उधर करते हैं। तो ये करते कराते जब हम बाहर निकले बहुत सारे पुराने दोस्त मिले। तो मुझे अचानक ख्याल आया कि ये हम अपने दोस्तों को तो मिलते हैं जिनको जानते हैं और जो इस मस्जिद में इकट्ठे होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बज़ाहिर हमारे दोस्त नहीं होते, लेकिन इनका हमारी ज़ात के ऊपर किसी न किसी हवाले से एहसान ज़रूर होता है। तो मेरे जहन में ख्याल आया कि मैं मॉडल टाउन में रहता हूँ। इस इलाके का जो थानेदार है, जो रात को सीटी बजाने वाले सिपाही भेजता है, जो बाइसिकल पर गश्त करते हैं, वो कौन है? मुझे इनके साथ भी जाकर ईद मिलनी चाहिए और इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप हमारे मुहाफिज हैं और आप इसके लिए इतनी सारी कोशिशें और खेचल करते हैं। चुनांचा मुझे पता नहीं था कि हमारा थाना कहाँ है। मैंने लोगों से पूछा तो इन्होंने कहा ए ब्लॉक में। तो मैं गाड़ी लेकर वहाँ गया कि इनसे मिलूं। जब मैं गया तो इस थाने में हू का आलम था। सब लोग अपनी अपनी नमाज अदा करने के लिए जा चुके थे। जवानों को छुट्टी दी गई थी। थानेदार साहब, एसएचओ साहब अपनी पुरानी वज़ा की मैली सिलवटों से भरी वर्दी पहनकर और यहाँ उंगली में फंसा के सिगरेट और चुटकी बजाकर गुल झाड़ने के लिए कुर्सी पर बैठे थे। इन्होंने अपने पाँव मेज़ के ऊपर रखे हुए थे और वहाँ था कोई नहीं। मैं जब अंदर दाखिल हुआ तो मैंने कहा, जनाब इजाज़त है? कहने लगे, फरमाइए जनाब आला। मैंने कहा, नहीं, मैं तो आपसे मिलने के लिए आया हूँ। कहने लगा, जी हुक्म। इन्होंने पाँव नीचे उतार दिए मेज़ से और बैठ गए। थाने वाले जनाब अली या जनाब आला कहकर बुलाते हैं, इनका एक अंदाज है। तो कहने लगे, जनाब अली क्या काम है? मैंने कहा, कोई काम नहीं, मैं तो ऐसे ही आया हूँ। कहने लगे, ये कैसे हो सकता है कि कोई आदमी थाने में आए और इसको कोई काम ना हो? मैंने कहा, नहीं, आज मैं इस गर्ज से नहीं आया। आप एसएचओ हैं? कहने लगा, जी मैं एसएचओ हूँ। मैंने कहा, मैं आपसे ईद मिलने के लिए आया हूँ। तो वो बड़े हैरान से हुए और कहने लगे, बड़ी मेहरबानी, वालेकुम ईद मुबारक। मैंने कहा, देखिए थानेदार साहब, वालेकुम ईद मुबारक ऐसे तो नहीं हो जाता। आपको उठकर खड़े होना पड़ेगा और फिर मेरे साथ ईद मिलनी पड़ेगी। ये तो कोई तरीका ना हुआ ईद मिलने का। मैं इतनी दूर से आया हूँ। इनको मेरी बात समझ में नहीं आई तो मैंने गुस्ताखी करते हुए इनके कंधों से पकड़कर जहाँ इनके स्टार्स लगे हुए थे, इनको ऊपर उठाया तो खड़े हो गए। खड़े होकर मैंने इनको एक झप्पी डाली तो वो ज़रा सा घबरा गए। जब मैंने दूसरी तरफ सर का मुआयना किया, जो अंदाज़ होता है, तो इन्होंने इतनी ज़ोर से रोना शुरू किया करके मैं डर गया। या अल्लाह, ये क्या हो गया? बहुत ऊंची आवाज़ में। इतना बड़ा थानेदार, भारी भरकम जिस्म का आदमी ऊंची आवाज़ में रोने लगा तो मैं बिल्कुल लर्जा बरांदाम हो गया। तो वो जो तीसरा मुआनका होता है वो मैं नहीं कर सका क्योंकि मैं घबराया हुआ था। रोते हुए इन्होंने कहा, जनाब अली, अगर आप सच्चे आदमी हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि 19 बरस की सर्विस में ये पहला मौका है कि कोई शख्स मुझे ईद मिलने आया है, किसी ने आकर मुझे झप्पी डाली है, वरना मैं और मेरी सारी कौम जो है थाने की अछूत है। हम चंडाल हैं और हम चोर हैं और हमको इंसान नहीं समझा जाता। 19 बरस की सर्विस में आज पहली मर्तबा मुझे इंसान समझा है। अगर आप, मैंने कहा, आप बिल्कुल, मैं इतनी दूर से चलकर आया हूँ और आप जैसा और कोई इंसान है भी नहीं। लोगों ने हमारे दरमियान बहुत बड़ा खला और बहुत बड़ी खलीज पैदा कर रखी है। लोग हमारे करीब नहीं आते, हम लोगों के करीब नहीं जाते। ये गलती पता नहीं कहाँ से शुरू हुई है और क्यों हुई है और हम चाहते हैं कि हम मिलें, लेकिन हमारे ऊपर एक ऐसी शर्मिंदगी की चादर तनी हुई है कि हम मिल नहीं सकते। आप लोग चूँकि बड़े लोग हैं इसलिए आप हमारे करीब नहीं आते, तो फिर बार बार मुझसे पूछते, क्या आप सचमुच मुझसे मिलने आए हैं? तो मैंने कहा, मैं सचमुच आपसे ईमानदारी से अल्लाह रसूल को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ, मैं मस्जिद से निकला हूँ, अभी मैं घर नहीं गया, आपसे मिलने आया हूँ। तो फिर कहने लगा, आप बैठे मेरे साथ चाय पिएं।
میں نے کہا میں ضرور بیٹھوں گا اور ضرور چائے پیوں گا، اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ جب میں ان سے مل کر چلا تو میرے دل میں خیال آیا گھر جاتے جاتے کہ یہ محبت کی وہ کمی ہے جس کی آمد و رفت ہمارے درمیان میں رک چلی ہے، اور ہم ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں اور ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں ہیں، اور اس میں بہت بڑی اونچی دیواریں ہیں جو ہمارے درمیان کھڑی کر دی گئی ہیں۔ تو میں نے یہ ارادہ کیا، میں اپنے ادیب دوستوں کو، صحافیوں کو اور دانشوروں کو بلا کے اور تھانے کے ان لوگوں کو جو پولیس کے محکمے سے تعلق رکھتے ہیں ملاؤں گا اور ان کی آپس میں گفتگو کراؤں گا تاکہ ان میں ارتباط باہمی پیدا ہو اور وہ ایک دوسرے کو پہچان لیں۔ تو اس کا انتظام کیا گیا۔ ہمارے ہاں لاہور میں ایک جگہ ہے الفلاح، ہمارا ایک دفتر تھا نیشنل ریکنسٹرکشن کا، تو وہاں ایک ہال تھا، اس میں بندوبست کیا تو پولیس والے بہت خوش ہوئے۔ وہ اپنی نئی نئی وردیاں اچھی کلف لگی ہوئی، استری کی ہوئی، اچھے بوٹ چمکا کے آئے۔ ان میں ڈی آئی جی، ایس ایس پی، انسپیکٹر، ایس ایچ او اور کافی ہال جو تھا بھرا ہوا تھا۔ پھر الگ کرسیاں بھی تھیں اور ہم لوگ جو تھے، ہمارے ساتھی دانشور، ادیب، صحافی، وہ بھی موجود تھے۔ یہ ہمارے درمیان بڑا خلا ہے اور بہت بڑی خلیج ہے، اس کو پر کرنا چاہیے اور اس کو برج اوور کرنا چاہیے۔ تو میں نے ان کو زحمت دی ہے، آئیں آپ بھی کچھ بات کریں، یہ بھی کریں۔ اچھی ہے یہ ابتدا، جس طرح دنیا کے دوسرے ممالک میں، خاص طور پر انگلستان میں، جو بوبی محبت کی نظروں سے دیکھتا ہے، بوبی جو سپاہی ہوتا ہے، اس کا بچوں نے پیار سے نام بوبی رکھا ہوا ہے۔ اور جتنے بچے اسکول جاتے ہیں اور راستے میں کوشش کرتے ہیں کہ بوبی ان کو ملے جو ٹریفک کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، وہ اسے ہاتھ ملا کر جائیں۔ بوبی کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسکول جاتے بچوں کو ساتھ چمٹا کے تھپکی دے کے، اگر اس کی جیب میں کوئی میٹھی گولی، لیمن ڈراپ ہو، وہ رکھتا ہے جیب میں، وہ ان کو ضرور دیتا ہے۔ ان کے درمیان محبت کا بہت گہرا رشتہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو راستہ پوچھنے والے، کوئی بھی آپ کو مشکل ہو تو آپ اپنے بوبی سے پوچھ سکتے ہیں کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ میں لندن میں تھا تو ایک مائی بڈھی ہمارے یہاں کی، کوئی اس کو زبان بھی نہیں آتی تھی، تو وہ بوبی اس کے ساتھ بیچارہ لگا رہا۔ اب وہ بول رہی تھی پنجابی، وہ انگریزی، اب باہمی گفتگو جاری تھی۔ وہ ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ برہمی گاؤں جانا ہے، وہ سمجھتا نہیں تھا۔ میں نے بھی مائی سے پوچھا، میری بیوی بھی ساتھ تھی، کہ تو اتنے کتے برہما کر رہی ہیں؟ سنے مینو میرے پت نے کیا سی اتھے ہے گا، میں سارا لب لانگی۔ تو وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ برمنگم جانا چاہتی تھی اور برہمی گاؤں تلاش کر رہی تھی۔ تو اتنا ہمیں پتہ چل گیا۔ اس نے کہا تھینک یو ویری مچ، میں اس مشکل سے نکل گیا ہوں۔ وہ برمنگم گاؤں جانا چاہتی تھی، وڈ ہیلپ ہر، آپ گھبرائیں نہیں۔ میں نے کہا کیسے؟ اب نہ اس کے پاس ٹکٹ ہے، لندن تک تو وہ پہنچ گئی، جہاز نے اتار دیا۔ کہنے لگا ناؤ اٹس مائی ڈیوٹی، تو میں اس کو لے کر جاؤں گا۔ تو میں نے کہا آپ کیسے جائیں گے؟ کہنے لگا نہیں، ہمارے پاس روزمرہ کے اخراجات میں سرکار نے اتنے پیسے دیے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی مشکل میں ہو تو اس کی مدد کریں، تو میں لے جاؤں گا، اپنا بھی ٹکٹ خرچ کروں گا، اس کا بھی کروں گا اور اس کو منزل تک پہنچاؤں گا۔ تو اگر اس کا بیٹا، جس کا پتہ اس نے بتایا ہے، اس کے ہاں سے پیسے مل گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ آ کر میں اپنے محکمے کو بتا دوں گا۔ تو میں یہ چاہتا تھا کہ ہمارے درمیان بھی اس قسم کا رشتہ قائم ہو، تو کیسی محبت کی بات ہے۔ حال میں یہ بات کر چکنے کے بعد پھر میں نے اپنے ایک جو سینئر دوست تھے ان سے کہا کہ آپ ان سے گفتگو کریں، تو وہ آئے روسٹرم کے اوپر مائک پر کھڑے ہو کے انہوں نے کہا بڑی خوشی کا موقع ہے، اشفاق صاحب نے یہ بندوبست کیا ہے، ہم بہت خوش ہیں، آج بہت سارے پولیس والوں سے ملنے کا اتفاق ہو گیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آج کل رشوت کا کیا ریٹ ہے؟ تو سارے کیے درے پر انہوں نے پانی پھیر دیا، ایک ہی بات کہی۔ انہوں نے کہا اچھا اشفاق صاحب، السلام علیکم، بڑی مہربانی آپ کی، آپ نے ہمیں بلایا تھا اور اس طرح سے ذلیل و خوار کر کے بھیج دیا ہے، اب ٹھیک ہے آپ کی مرضی۔ میں نے بڑی کوشش کی، بڑی ان کی منتیں کی، لیکن وہ سارے سیٹوں سے اٹھ گئے اور کہا یہ ہمارے ساتھ ہونا تھا۔ اس کو بھی کہا بابا ہم یہ تو آپس میں محبت پیدا کرنے کی کوششوں میں تھے۔ کہنے لگا نہیں جی نہیں، یہ نامعقول لوگ ہیں، ان کے ساتھ محبت نہیں کی جا سکتی۔ تو پھر مجھے خیال آیا کہ یہ جو محبت کا معاملہ ہے، اس کو بھی ہم لوگ اچھی طرح سمجھے نہیں ہیں۔ میری بیوی اپنے بیٹے کو، جو سب سے بڑا بیٹا ہے، اس کو غالب پڑھا رہی تھی۔ وہ اسٹوڈنٹ تو تھا سائنس کا، بی ایس سی کا، اردو اس کا آپشنل مضمون تھا۔ غالب وہ پڑھا رہی تھی تو وہ اوپر بیٹھا کچھ توجہ نہیں دے رہا تھا، میں نیچے بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ ہماری ایک میانی سی ہے، اس پر بیٹھ کر پڑھ رہے تھے تو میری بیوی نے آواز دے کر شکایت کی کہ دیکھو جی یہ شرارتیں کر رہا ہے اور کھیل رہا ہے کاغذ کے ساتھ اور توجہ نہیں دے رہا، میں اس کو پڑھا رہی ہوں۔ تو اس نے کہا ابو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ امی کا قصور ہے۔ اس سے پوچھ رہا ہوں امی محبوب کیا ہوتا ہے اور یہ بتا نہیں سکتی کہ محبوب کیا ہے۔ میں نے کہا بیٹے میں بتاتا ہوں کہ محبوب وہ ہوتا ہے جس سے محبت کی جائے۔ کہنے لگا یہ تو آپ نے ٹرانسلیشن کر دی، ہم تو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہم اس کو ڈیفینیشن جاننا چاہتے ہیں۔
کہ محبوب کیا ہوتا ہے یہ امی نے بھی نہیں بتایا تھا۔ آپ ایک چھوڑ کر دو ادیب ہیں، دونوں ہی ناقص العقل ہیں کہ آپ سمجھا نہیں سکے۔ میں نے کہا یہ بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ تو ہم نے اس کا ٹرانسلیشن کر دیا، لیکن محبوب کی ڈیفینیشن تو نہیں دے سکے اسے۔ میں نے کہا بانو قدسی اور وہ میرا بیٹا نیچے اتر آئے۔ میں نے کہا چلو بابا جی کے پاس چلتے ہیں ڈیرے پر، وہاں سے پوچھتے ہیں یہ محبوب کیا ہوتا ہے۔ اس نے کہا چھوڑیں آپ ہر بات میں بابا کو لے آتے ہیں، وہ بیچارے ان پڑھ آدمی ہیں، بکریاں رکھی ہیں گڈریا قسم کے، وہ کیا بتائیں گے۔ میں نے کہا نہیں مجھے جانے دیں پلیز۔ ضرور۔ بانو قدسیہ بھی ساتھ بیٹھ گئی، گاڑی لے کر ہم نکلے، وہاں پہنچے انفینٹری روڈ پر۔ بابا جی ہانڈی وغیرہ پکانے میں مصروف تھے، دال پکا رہے تھے، ساتھ تنور تھا، روٹیاں لگوانے کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ میری بیوی اتری جلدی سے، جیسے آپ پنجابی میں کہتی ہیں اگلوا ہنڈی پہلے ہی پہنچ گئے۔ اس نے جلدی سے اونچی آواز میں یہ کہا کہ جو باہر مجھے سنائی دی۔ میں تالا لگا رہا تھا گاڑی کو۔ اس نے اونچی آواز میں کہا بابا جی محبوب کیا ہوتا ہے؟ تو بابا جی کی عادت تھی کہ وہ انگلی اٹھا کر بات کرتے تھے جب کوئی ڈیفینیشن دینی ہوتی تھی، کوٹیبل کوٹ ہوتی تھی تو ہمیشہ انگلی اٹھا کے بات کرتے تھے، اور انہوں نے ایک انگریزی کا لفظ پتہ نہیں کہاں سے سیکھا تھا، نوٹ۔ تو ہم اٹینٹیو ہو جاتے تھے کہ اب اس کے بعد کوئی ضروری بات آ رہی ہے، تو انہوں نے ڈوئی چھوڑ دی جو پھیر رہے تھے، کہنے لگے نوٹ، محبوب وہ ہوتا ہے جس کا نہ ٹھیک بھی ٹھیک نظر آئے۔ یہ ڈیفینیشن تھی۔ بچوں کی کافی چیزیں نہ ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن ماں اس سے محبت کرتی ہے، اس کی ہر چیز نہ ٹھیک ہوتی ہے۔ محبوب وہ ہوتا ہے جس کے نہ ٹھیک کا پتہ ہوتا ہے کہ نہ ٹھیک ہے، لیکن ٹھیک نظر آتا ہے۔ میں نے کہا آ جاؤ بھائی، تو ہم یہ جو پڑیا تھی ساتھ لے کر آئے۔ میرے ذہن پر اس کا اثر تھا۔ جب میں نماز عید پڑھنے گیا تھانے دار صاحب سے ملنے، تو میں نے یہ سوچا کہ باوجود اس کے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہ ٹھیک آدمی ہے، لیکن اب اگر کوئی ہم کو محبت کی پڑیا دینا چاہ رہا ہے تو ان کو ٹھیک والوں کو ٹھیک سمجھ کر ہی اپروچ کی جا سکتی ہے نا۔ تو بڑی کوششیں کی، لیکن ابتدا میں ایسا نہ ہو سکا۔ پھر مجھے آہستہ آہستہ پتہ لگنے لگا کہ یہ طبقہ اپنے طور پر بڑا مظلوم ہے۔ میں ان سے ملتا رہا، اپنے اس دوست سے جس سے نئی نئی دوستی پیدا کی تھی۔ تو میں نے کہا میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ تو وہ مجھے کہنے لگے اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو ایک دستہ کاغذوں کا تھانے میں دے دیں۔ ایک دستہ کاغذوں کا 12 آنے کا آتا تھا، اور 2 پینسلیں جس کے پیچھے ربڑ لگا ہوا ہو۔ تو میں نے کہا آپ کو اسٹیشنری نہیں ملتی سرکار کی طرف سے؟ کہنے لگے ملتی ہے، سارے تھانے کی 11 روپے مہینے کی اسٹیشنری ہوتی ہے ساری، اور وہ ضمنیاں بھر بھر کے جو ان کا سٹائل ہے لکھنے کا، بے شمار کاغذ بھرتے ہیں۔ تو میں نے خود اپنے دوستوں سے کہہ کے ان کو تحفتاً اسٹیشنری جتنی بھی ہم مہیا کر سکتے تھے انہیں دیتے رہے، اور وہ خوش ہوتے رہے۔ پھر میں سوچتا تھا ان کو بوبی میں کیسے منتقل کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو بہت مشکل بات ہے کہ ہم نے پورا تعلق ہی ان سے توڑا ہوا ہے، انہوں نے ہم سے توڑا ہوا ہے، کسی وجہ سے ٹوٹ گیا تو اب استوار نہیں ہو سکتا۔ پھر میں نے دیکھا میرا دفتر مال روڈ پر تھا، میاں میر پل پر، وہاں سپاہی سڑک کے دونوں طرف کھڑے ہوتے تھے، اور کسی سربراہ مملکت کو ایئرپورٹ جانا ہوتا تھا، وہ گورنر ہاؤس سے نکلتا تھا، ایئرپورٹ جاتا تھا، اور گرمی میں دھوپ میں بری حالت میں کھڑے ہوتے تھے۔ اب پتہ نہیں وہ کب نکلے سربراہ مملکت، صدر ہو یا وزیر اعظم۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ صبح 10 بجے کے کھڑے، شام کے 3 بج گئے۔ میں 2-3 دفعہ دفتر سے نکلا، میں نے دیکھا تو ان سے پوچھا گزرا نہیں صاحب ایئرپورٹ پہ جانے کے لیے؟ انہوں نے کہا جی وہ نکلے تھے گورنر ہاؤس سے، پھر ان کو کچھ کام پڑ گیا اور پھر وہ واپس چلے گئے، وہاں کوئی پیغام، کوئی ٹیلیکس آ گیا، وہ وہاں پر بیٹھے ہیں، میٹنگ ہو رہی ہے۔ تو میں نے کہا آپ یہاں کھڑے ہیں، بہت زیادہ گرمی ہے، آپ کیسے کھڑے ہیں؟ کہنے لگے ہم ہل نہیں سکتے۔ میں نے کہا آپ نے پانی پیا ہے؟ کہنے لگے نہیں جی، ہمارا کوئی ایسا بندوبست نہیں ہے۔ میں اپنے دفتر گیا تو ہمارے پاس فضول پرانی بالٹیاں گندی قسم کی، ان میں پانی جو گھڑے کا تھا ٹھنڈا بھی نہ کر سکے، کوئی ایسا انتظام تھا ہی نہیں۔ ڈال کے 2 گندے مندے گلاس لے کر آیا، ان کو پانی پلایا تو بیچارے بڑے شکر گزار ہوئے۔ وہ مجھے بہت اچھا اور نیک آدمی سمجھنے لگے کہ لاہور میں ایک اچھا آدمی ہے، ورنہ ان کو پانی کون پلاتا ہے۔ جب شام ہمارا دفتر بند ہوا اور ہمارے سربراہ مملکت چلے گئے تو پھر وہ آہستہ آہستہ اپنی اسی جگہ سے ہلتے ہوئے واپس جانے لگے۔ تو میں جا رہا تھا گھر کو، جب میں نے ان کو دیکھا تو پوچھا آپ کے جانے کا کوئی بندوبست ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے، صبح ہم کو پھینک جاتے ہیں یہاں پر، ہم ظلم کر کے ڈنڈا دکھا کے کسی کو روک لیتے ہیں کہ ہمیں سڑک پر یہاں اتار دو، ہماری یہاں ڈیوٹی ہے، شام کو واپس جاتے وقت کوئی ہمارا انتظام نہیں ہے۔ تو پھر میں نے گاڑی روکی اور کیریئر اور انہیں کہا کہ بیٹھیں۔ اب وہ 25-30 سپاہی، اور آپ نے اگر چھوٹی کیریئر گاڑی چلائی ہو اور اس میں پیچھے اتنا لوڈ ہو اور آپ مڑیں ایک دفعہ تو آپ گرتے گرتے بچیں۔ وہ کہنے لگے اگر آپ ہم پر بہت مہربانی کرنا چاہتے ہیں تو آپ چیرنگ کراس تک پہنچا دیں، وہاں سے ہم کوئی بندوبست کر لیں گے۔ تو انہیں لے کر وہاں گیا
یہ بات جو تھی میرے لیے بڑی تکلیف دہ جب بھی تھی، اب بھی ہے، اور میری آرزو جب بھی تھی اور اب بھی ہے کہ ان کو میں بوبی سے بھی بہتر روپ میں دیکھوں اور ہمارے اور ان کے درمیان ایک محبت کا رشتہ قائم ہو۔ یہ نہ ہو سکا، لیکن یہ آرزو میرے اپنے طور پر پروان چڑھتی رہی۔ تو پھر ایک آئی جی آئے، بہت ادیب نواز تھے، چودھری سردار محمد ان کا نام تھا۔ ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی بسم اللہ آپ آئیں اور ان کو ایڈریس کریں اور ملیں۔ کچھ اور ادیبوں کو بھی ساتھ لے کر گیا۔ ان کے ساتھ بات چیت ہم نے شروع کی تو ان کو یہ پہلی دفعہ احساس ہوا کہ یہ عطاء الحق قاسمی ہیں، یہ امجد اسلام امجد ہیں، یہ اصغر ندیم صاحب ہیں۔ بڑا حوصلہ ہوا ان کو، اور یہ ہماری عزت افزائی کے لیے آئے ہیں۔ تو انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ گجرانوالہ آ کے ہم سے بات کریں۔ گجرانوالہ جا کے ان سے گفتگو ہوئی، وہ اتنے خوش ہوئے، اتنے متاثر ہوئے۔ وہاں پر ایک حملہ کر دیا تھا ڈاکوؤں نے۔ اوجلا کلاں ایک جگہ تھی جہاں پر ان کی جگہ ہے، وہاں پر مقابلہ ہوا اور 8 پولیس آفیسر جو تھے وہ شہید ہوئے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم تیار ہیں اگر ہمیں عزت کی دولت ملتی ہے۔ تو خواتین و حضرات، ہم نے اس پر کبھی غور نہیں کیا کہ لوگوں کو پیسے کی، روپے کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی جتنی احترام کی، عزت نفس کی، توقیر ذات کی ہوتی ہے، اور ہمارے ملک میں بدقسمتی سے اس کا رواج بڑا کم ہے، اور ہم نے کبھی اس بات کی طرف توجہ نہیں دی۔ آپ حیران ہو کے سوچتے ہوں گے کہ وہ لوگ جو پیسہ کماتے ہیں، چراتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، اور ہم نے ان کو انٹرویو کر کے پوچھا ہے کہ آپ کیوں رشوت لیتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ آپ ایسے کبھی فعل میں داخل ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم بہت سارا روپیہ لے کر اکٹھا کر کے اس سے عزت خریدتے ہیں۔ پیسہ زیادہ ہوگا تو دیکھیے نا، پھر آپ ان کو سلام کریں گے۔ وہ عزت خریدتے ہیں ناجائز طریقے سے، اور جب خرید چکتے ہیں تو پھر معتبر بنتے ہیں، بڑی کار میں بیٹھتے ہیں، ہاتھ میں ٹیلی فون اٹھاتے ہیں، دوسرے میں کلاشنکوف ہوتی ہے، اور آپ کہتے ہیں سلام چودھری صاحب۔ اگر یہ سب کچھ کیے بغیر صاحبان عزت کو عزت عطا کی جائے، جو آدمی جس مقام پر ہے اس کو عزت عطا کر کے اتنا زچ کر دیا جائے، زچ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کوئی بدفعلی کر ہی نہیں سکتا، کہ میں ایک صاحب عزت آدمی ہوں، تو ترقی یافتہ معاشروں نے اسی ٹرک کو اپنایا ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کی وہ ڈیو عزت ادا کر دی ہے، اور وہ لوگ اپنی عزت کی تلوار اپنے پہلو کے ساتھ لٹکا کر کوئی ایسا فعل نہیں کر سکتے جو ان کی تذلیل کی طرف، بے عزتی کی طرف مائل کرے۔ وہ کہتے ہیں ہم عزت دار آدمی ہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ اس طرح میں پچھلی مرتبہ عرض کر رہا تھا کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ روزے داروں میں شامل ہو جاتے ہیں، ایک خاص قسم کی عزت اپنی نگاہوں میں ہوتی ہے، پھر چاہے آپ کہیں بھی ہوں، غسل خانے میں ہوں، بند کوٹھوں میں ہوں، چھپے ہوں، پانی چوری نہیں پیتے، کوئی چیز نہیں کھاتے، کوئی آپ کے اوپر سپاہی نہیں ہوتا، تھانے دار نہیں ہوتا، کوئی اس کی قدغن نہیں ہوتی کہ یہ بندہ جو ہے اس کے اوپر نگاہ رکھی جائے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری حکومتیں جو ہیں ان کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی جانی چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں حکومتیں تو بڑی بے معنی اور لا یعنی سی چیزیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی بیمار پرسی، ایک دوسرے کی مزاج پرسی انسان ہی کرتے ہیں، وہی ایک دوسرے کا پالن کر سکتے ہیں، وہی ایک دوسرے کو سہارا دے سکتے ہیں، حکومتیں کبھی نہیں دے سکتی۔ تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ چیز بتدریج کم ہو رہی ہے، اور ہمیں ایسے مراکز کی اور ایسے ڈیروں کی ضرورت ہے جہاں چاہے ہمیں تعلیم نہ ملے، جہاں چاہے ہم کو گرامر نہ سکھائی جائے، جہاں چاہے ہم کو درس نہ ملے، لیکن لوگوں کی تکریم ضرور ہو، اور یہ نہ کہا جائے کہ یہ صاحب علم نہیں ہے اس لیے ہم عزت نہیں کرتے۔ ہم یہ کہیں گے چونکہ یہ انسان ہے اور یہ حضرت آدم کی اولاد ہے، اس لیے ہم اس کی عزت ضرور کریں۔ ہمارے ڈیرے پر ایک دفعہ ایک نوجوان آیا، اسلامیہ کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، بڑا اچھا، اور وہ سائیکل پر چڑھا ہوا سائیکل کے ساتھ ہی اندر آ گیا۔ تو جہاں بابا جی بیٹھے تھے چارپائی کے اوپر، وہاں پائے پر پیر رکھ کر کہنے لگا کہ او بابا، تو کیا لوگوں کو غلط تعلیم دے رہا ہے اور ان کو الٹی الٹی باتیں پڑھا رہا ہے۔ اس پر ہم بہت ناراض ہوئے کہ جناب یہ کیا بات ہوئی۔ تو اس نے کہا تجھے پتا ہے کہ انسان جو ہے یہ ایوولوشن کے ساتھ انسان بنا ہے، پہلے انسان بندر ہوتا تھا۔ بابا جی نے کہا بیٹا تم کم از کم یہ بات نہ کرو، ہماری تو عزت افزائی ہوئی ہے، تو پیغمبروں کی اولاد سے ہے۔ ہم بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے یہ بابا آدم کا بیٹا ہمارے پاس تشریف لایا ہے، اپنے آپ کو کبھی بندروں کی اولاد نہ کہنا، تم نبیوں کی اولاد ہو۔ اب جب اس نے یہ بات سنی کہ وہ نبیوں کی اولاد ہے، اس بات پر بہت خوش ہوا، اور پھر ایک اور طرح سے ایک اور رخ لے کر چلا گیا۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے، باتیں سنی، اور آپ کا بھی جو ہم سے کچھ دور ہیں لیکن دلوں کے قریب ہیں، اللہ آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔